अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस अपने उरूज पर है। बलूचिस्तान के वज़रा ने अपने जो महकमों के वज़ीर हैं उन्होंने अपने ही महकमे में टेकों पे दिए हुए हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है, साथ में वीडियो लाइक और शेयर भी करना है। देखिए जी, बलूचिस्तान की बैड गवर्नेंस पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। असल में ये कि कोई ऐसी अच्छाई का कोई रास्ता मतलब नज़र नहीं आ रहा कि बंदा कहे कि यार कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। बलूचिस्तान में अगर देखा जाए, चीज़ें हर दौर हुकूमत में बद से बदतर होती जा रही हैं। इससे पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं उनमें नौकरियों को बेच बाच के पैसे कमाना, और क्लास फोर्थ का भी अगर कोई वज़ीर बेचता है पोस्ट, तो फिर इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस और क्या हो सकती है। लेकिन ये जो मौजूदा सेटअप आया है ना, इसने तो कमाल कर दिया है। साबिका जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिया है। अभी एक महकमा है PHE का, उसका वज़ीर जो है गुज़िश्ता कई महीनों से इधर नहीं है, मौजूद नहीं है, कोयटा में मौजूद नहीं है, अपने सीट पे नहीं बैठता, और बैरूनी मॉल को वगैरह उधर से मतलब जैसा तैसा है, मतलब है नहीं, अपने ऑफिस तो दूर की बात है, शहर में भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अभी सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि काशिफ नाम का एक बंदा है, उसने PHE जो है वो जो डिपार्टमेंट है वो वज़ीर से जो है उसने ठेके पे लिया है। ठेका जो है 2 अरब का है। अभी ठेका पे कैसे दिया गया है? ठेका ये है कि जी वज़ीर ने लिख के दे दिया, लिख के मतलब वर्बल इजारे के जो मुआहदा होता है बता दिया है कि जी मुझे 2 अरब रुपया दे दो, बाकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, टेंडर्स, बजट जो भी है, स्कीमें वगैरह वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अभी ज़ाहिर है कि जब कोई भी डिपार्टमेंट ठेके पे लिया जाए और एक मेरा जैसा आम बंदा एक वज़ीर का काम करना शुरू कर दे, उसके सिर्फ सीट पे नहीं बैठता, उसके बाकी दफ्तर सारा वो हैंडल कर रहा हो, तो फिर इससे बद इंतज़ामी और क्या हो सकती है। एक और मुशीर साहब हैं, उसने जो है अपना जो डिपार्टमेंट है वो जो है अपना जो PS है उसके हवाले कर दिया है। अभी मुशीर साहब ख़ुद दफ्तर आते जाते जो भी हैं, लेकिन उसका सारा जो ले दे है ना वो उसका PS साहब करता है, और वही ठेका सिस्टम है। बस बताया जा रहा है कि जी बस इतना आप महीने का या साल का 2 महीने का जो भी है इतना आप कमा के दे दें, बाकी तुम जानो, डिपार्टमेंट जाने जो आपने इसका बेड़ा गर्क करना है बेड़ा गर्क कर दो। कोयटा शहर में पानी का बहुत बड़ा मसला है और PHE ठेके पर है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये दारुल हुकूमत है, उसकी ये सूरत हाल है। ये जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलियात ख्वाब में ही शायद नज़र आ जाएं, तो उन इलाकों का क्या सूरत हाल हो सकती है उन इलाकों की। अब जब आप बात करेंगे तो उमूमी तौर पर यह समझा जाता है जी ये मुखालिफत, हुकूमत मुखालिफ, या पता नहीं इसका क्या इशू है, ये हमेशा एक ही टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मामला ये कि यार यकीन करो, जब आप चीज़ें देखते हो ना, जो बैड गवर्नेंस की जो सूरत हाल आपके से नज़र से गुज़रती है, थोड़ा बहुत भी अगर इस सूबे का, इस सरज़मीन के थोड़ा सा भी अगर वफ़ादारी हो ना, बंदा खून के आंसू हो जाता है। ना अपोजिशन है, ना अपोजिशन इस बात पे ज़ाहिर है कि हुकूमत के 2 पहिए होते हैं ना, किसी भी उसके एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत जो बॉडी है वो। जब एक पहिया नहीं चल रहा होता है तो अगला उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बंदे ने कहा कि एक अपोजिशन का बासर बंदा है, उसको ये जो डीज़ल पेट्रोल का जो लाइन है ना वो खुशदार से लेकर कोयटा तक उसके हवाले कर दिया गया है।
ابھی وہ اس سے جو ہے بتا لے، پیسے لے، منہ بند کر کے خاموشی سے جو ہوتا رہے، وہ رسمی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مخالفات، جی یہ ہوا تو وہ ہوا، لیویز ایسا ہے تو ایجوکیشن خراب ہے تو ہیلتھ ایسا ہے، وہ رسمی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جینین اصلی جو حقیقی جو اپوزیشن ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ جب کسی بھی حکومت کا اگر اپوزیشن نہ ہو تو وہ بیرا روی اختیار کر جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو گناہ ہو رہے ہیں نا، یہ جو محکمے ٹیکو پہ دیے جا رہے ہیں، اس گناہ میں جتنا حکومت شامل ہے اس کا اتنا ہی اپوزیشن شامل ہے۔ اپوزیشن والے اسمبلی کے اندر، ہال کے اندر، ایوان کے اندر جو آ کے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں، لیکن پھر جا کے وزراء کے سامنے کیا کریں جی، پارٹی بھی چلانی ہوتی ہے اور تھوڑی سی بات بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن علاقہ بھی ہے، حلقہ بھی ہے، نوکریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اسکیمیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو دینا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے گڑبڑ جو ہے نا، وہ دراصل یہ جو آپ کا پی ایس ڈی پی ہے، سب سے بڑا جو خرابی کا جڑ ہے وہ یہ ہے۔ بھئی پی ایس ڈی پی کا ایم پی ایس کے ساتھ کیا کام ہے، وزراء کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا جو پی ایس ڈی پی آپ بناتے ہیں اس سے آپ لوکل جو آپ کے آفیسرز ہیں، چونکہ لوکل باڈیز تو نہیں ہے نا، ہیں بلکہ ہیں، لیکن وہ بالکل عضو معطل ہو چکے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا جو لوکل باڈیز ہیں ان سے آپ مشاورت کریں، ان کے تجاویز لیں، کیونکہ یہ کونسلر کو پتہ ہے کہ میرے علاقے کا ایشو کیا ہے، اس میں پانی کا ایشو ہے، ایجوکیشن کا ہے، اور میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں۔ جو بنیادی جمہوری جو اس کا جو بنیاد ہے جمہوریت کا، وہ تو آپ اس کو پیروں تلے رونتے ہو اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہو کہ جی میں عوامی نمائندہ ہوں، اور عوامی نمائندہ جا کے کلاس 4 کے نوکریاں بھی بیچتے ہیں اور محکمے بھی ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں۔ اور یقین کریں یہ جو بات ہوتی ہے نا اینٹی کرپشن اور یہ احتساب فلانا، یہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹس کو اس ٹائم استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کا جو سیاسی مخالفت عروج پر ہو اور اس کو تھوڑا دبانا ہو اور اس کو پریشرائز کرنا ہو اور اس کے اوقات پہ لانا ہو، تو پھر اینٹی کرپشن بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آپ کے جو محتسب کے ادارے ہیں، احتساب کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اگر معاملہ ٹھیک چل رہا ہے آپ کا، تو وہ اگلا وزیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ کچھ بھی کرے، سب چلتا ہے، سب جائز ہے۔ پھر ابھی گزشتہ دنوں ایک ایشو سامنے آیا تھا، اس میں ایک وہ جو آپ کا اینٹی کرپشن ہے، اس نے کولو میں جا کے لیویز کی جو پوسٹیں وغیرہ ہیں ایجوکیشن کے اسپیشلی، اس میں جو ہے تھوڑی گڑبڑ ہوئی تھی، تو اس پہ انہوں نے جا کے تھوڑا اپنا وہ جو اسکرو ہے وہ ٹائٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد ایم پی ایس بھی بولنا شروع ہو گئے علاقے کے اور باقی بھی۔ لیکن کیا یہ صورتحال صرف کولو میں خراب ہے، بارکان میں نہیں ہے یا دوسرے علاقوں میں نہیں ہے؟ اب یہی لوگ یہ جو سب سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ حب الوطنی کی باتیں ایوان میں یہی کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ کہیں کسی کے نہ کسی کے نظروں میں ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا نا وہ افیشینسی ہو جائے، کسی کی نظروں میں آ جائے، تاکہ وہ سمجھے یار واقعی یہ حب الوطن ہے۔ حب الوطنی بس یہی ہے کہ ایک اسپیچ کریں، ایک تقریر کریں، اور دو چار مخالفانہ بات کریں اور دو چار تعریفانہ بات کریں، اور اس کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنے محکموں کو جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں آپ چلا لیں، کرپشن کا بازار گرم کر لیں۔ لوگوں کو اگر ایک بوند پانی نہیں ملتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بلیک میں پانی آپ فروخت کروا لیں، تو پھر سب چلتا ہے، پھر کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی امن امان کا مسئلہ ہے، نہ کوئی پھر بیڈ گورننس کا کوئی ایشو ہے، کچھ نہیں ہے، پھر سب کچھ اچھا ہے، پھر چلتا رہے گا۔ یار کب تک اس صوبے کو ایسا چلایا جائے گا؟ اب یقین مانیں، جب بھی آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، لوگ دربدری کی آخری انتہا تک ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اسی کوئٹہ شہر میں لوگ علاج معالجے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے۔ ایک مڈل کلاس بندہ کہیں سے ادھار شدار لے کے تھوڑا بہت آپ کو اپنا پہیہ چلا سکتا ہے، لیکن یہ جو غریب طبقہ ہے، یا یہ جو
ریڈی بان ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے جو ہے دکانداری کر کے جو صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں، ان کے لیے صوبے کے اندر کیا امید ہے؟ کیا وہ اپنا علاج معالجہ کر سکتے ہیں یا اپنے بچے کو کسی سرکاری اسکول میں جا کے صحیح پڑھوا سکتے ہیں؟ اب ان تمام صورتحال کو دیکھ کے حیرانگی اور تعجب بھی اس بات پہ ہوتا ہے، اور ہونا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی تعجب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں یہ سارے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، فائلیں بنا رہے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، جو جس طرح جس طریقے سے وہ چلا رہا ہے اور جو اس کی مرضی ہے. اور باقی دیکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب ہیں، وہ تقاریر جب کرتے ہیں، اسپیچز جب کرتے ہیں تو گڈ گورننس کی بڑے دعوے دار ہیں کہ جی گڈ گورننس ہم نے لانی ہے تو یہ کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کابینہ ہے اس کے سامنے وزیر اعلیٰ بے بس ہیں. کوئی نون لیگ کا ہے تو اس کو کوٹا دیا گیا ہے. یہ کہ نون لیگ پیپل پارٹی یہ جو کوٹا سسٹم ہے انہوں نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ابھی وزیر اعلیٰ شاید اس لیے کارروائی نہیں کر سکتے کہ ایک کوٹا دیا گیا ہے نون لیگ کو وزارتوں کا. ابھی نون لیگ کے وزیر کا مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہے اس کی مرضی ہے وہ کر لے، کیونکہ کوٹا دیا گیا، ان کے وزارتوں کا کوٹا ہے، اس کو دیا گیا ہے. ابھی وہ جانے محکمہ جانے، اور محکمے پہ ٹیکوں پہ چلا دیے جاتے ہیں. اور یقین مانیں میں تو مطلب اگر تھوڑا گہرائی میں بات کریں، پیپل پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے نا صوبے میں، وہ کوئی بہتری نہیں لائی ہے، بلکہ اور بھی درپدری ہوئی ہے. امن امان کے حوالے سے بھی درپدری ہوئی ہے، بیڈ گورننس بھی اپنی انتہا تک پہنچی ہے. تمام ظاہر ہے کہ پوچھنے اصل پارٹیاں نہیں ہوتی نا، یہ جو موسمی جو سیاستدان ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ جب باپ بن رہا تھا، یہ لوگ جو مسلم لیگ نون میں جو آج وزارتیں لے کے ٹیکوں پہ اپنے محکمے ٹیکوں پہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نواز شریف ہے نیتن یاہو سے بھی بدتر انسان ہے. سمجھ گئے؟ ان کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. اور بعد میں جب دیکھا کہ جی نون لیگ کا تھوڑا موقع مل رہا ہے تو پھر جا کے یہاں سے قافلے لے کے نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور پہنچ گئے. پھر شرم کی بات نون لیگ کی قیادت کے لیے بھی ہے کہ ان کو یہ تمام چیز کی معلومات ہونے کے باوجود پھر انہی لوگوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، پھر ان کو وزارتیں بھی دی جاتی ہیں. مطلب یہ جو پارٹیاں ہیں نا دو، ایک سندھ کی پارٹی ہے، ایک پنجاب کی پارٹی ہے، نون لیگ اور پیپل پارٹی، اپنے صوبوں میں جو ان کے صوبے ہیں ان سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بلوچستان کو لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ بلوچستان میں آئیں، کرپشن کا بازار گرم کریں، صرف نام ہمارا ہونا چاہیے جی پیپل پارٹی کی حکومت ہے یا نون لیگ کی حکومت ہے بلوچستان میں. ادھر نام کے لیے حکومت کرتے ہیں اور اپنے صوبوں میں ایک چیز جو ہے وہ اس پہ اتنا سنسیئر ہوتے ہیں اور مرکز سے بھی اپنا حق پورا کا پورا بلکہ اس سے زیادہ لے لیتے ہیں. جب بلوچستان کی باری آتی ہے، کل نہیں پرسوں ہم نے بات کی تھی PPL پہ، وہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ادھار ہے. نواب اکبر خان بگٹی ایک ٹائم پہ کہا کرتے تھے کہ 1200 ارب روپیہ جو ہے سوئی گیس قرض دار ہے بلوچستان کا. اور ادھر جو ہے ظاہر ہے کہ حقیقی اور جینین لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے، نہ ہو، اور حکومتیں ایسے جو ہے موسمی جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے کی جاتی ہو، پھر وہ حق کی بات کہاں سے کریں گے؟ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں، مزہ لوٹیں، کرپشن کا بازار گرم کر لیں، اور اگلے الیکشن اتنا کمایا جائے کہ اس کا آدھا خرچہ اگلے الیکشن کے لیے کیا جائے، پھر دوبارہ آ کے دوبارہ اقتدار حاصل کیا جائے. اس کے علاوہ نہ ان کا کوئی گول ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی کوئی سوچ ہے. ابھی یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا تو عوام ظاہر ہے کہ دربدر ہوتا رہے گا. ابھی یہاں تو ان سے خدا ہی پوچھ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خدا اس دنیا میں تو نہیں پوچھے گا، اگلے دنیا میں پوچھ بھی لے تو اس عوام کا کیا بھلا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ آخرت میں ہی پوچھ لے گا.
اس دنیا میں تو کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. یہاں پہ جو جزا و سزا ہے وہ تو ناپید ہے ریاستی حوالے سے. تو ریاست نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ بلوچستان کا جو چھوٹا موٹا جو بجٹ ہے اس کو جس طرح چاہیں جیسے چاہیں اس کو آپ خرد برد کر لیں, ہضم کر لیں, ڈکار مار لیں اور نکل جائیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.